अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल की ओरिएंटेशन क्लास के अंदर हमने आपको ये बताया कि ये सेशन हम किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्रुप में मौजूद हर एक बच्चे ने ओरिएंटेशन क्लास को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप वॉइस नोट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है और कल की ओरिएंटेशन क्लास वो नहीं देख सके तो उनसे गुजारिश की जाती है कि ग्रुप में मौजूद ओरिएंटेशन क्लास को एक मरतबा ज़रूर देख लें। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपको मालूम होगा कि ये सेशन किस तरह से हम आगे लेकर चलेंगे और किस तरह से आपको लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, किस तरह से पीडीएफ नोट्स डिलीवर किए जाएंगे और किस तरह से हर 14 दिन बाद आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे गुजारिश है कि ग्रुप में मौजूद ओरिएंटेशन क्लास को एक मरतबा ज़रूर देख लें। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा हमारे टाइम टेबल का, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जिनका नाम है पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एसेंशियल्स एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। आप पाकिस्तान में जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट से लाजमी सवालात पूछे जाते हैं और वो सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ हम चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, इवन हम मैट्रिक तक ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं। और अगर आप सब लोगों ने बैचलर्स डिग्री मुकम्मल कर ली है तो एक सेमेस्टर के अंदर हमें पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ाया जाता है। अब ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जहाँ से हमसे लाजमी सवालात पूछे जाते हैं। तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, तो जब आप वो बुक्स ख़रीद कर लाते हैं और उसको पढ़ लेते हैं और जब एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि जो आप पढ़ कर गए हैं उन बुक्स से उसमें से कोई सवाल ही नहीं आता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 1857 से, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ना है तो आपने स्टार्ट करना होगा कहाँ से? जी हाँ, 711 से, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह करते हैं। ठीक है, तो हमने इस सब्जेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जैसा कि कल की ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया गया कि जो पहला हिस्सा है पाकिस्तान स्टडीज़ का वो स्टार्ट होगा 711 से और जारी रहेगा कहाँ तक? 1947 तक। फिर दूसरा हिस्सा स्टार्ट होगा 1947 से और जारी रहेगा सन 2024 तक। अब इस दौरान जितनी भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ना है। पाकिस्तान में जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा एफपीएससी की, कि वो कुछ इस तरह के सवालात आपसे पूछती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, उसकी मिसाल मैं आपको देता चलूँ। हम पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़कर चले जाते हैं कायदे आज़म के 14 नुकात, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई, कायदे आज़म कब पैदा हुए, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए। लेकिन एफपीएससी क्या करता है? वो आपसे पूछता है कि 1993 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे, या ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान में जो मोटरवेज़ का जाल बिछा हुआ है ये किस वज़ीर आज़म ने किस सन में इसकी बुनियाद रखी थी। तो इस तरह के सवालात हमने तैयार करके जाने हैं। इसी वजह से हर छोटी से छोटी डेवलपमेंट आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी। इसी वजह से हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो सबसे लेंथी होगा। तकरीबन 28 से 29 लेक्चर्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ के डिलीवर किए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जो हमारे दीगर सब्जेक्ट्स हैं
جس میں اسلامک اسٹڈیز، جنرل سائنس، انگلش، جنرل نالج، وہ ہمارے ایز کمپیئر ٹو پاکستان اسٹڈیز کافی چھوٹے سیکشنز ہوں گے، جنہیں انشاءاللہ جلد از جلد مکمل کروا لیا جائے گا۔ تو آج کے اس پہلے لیکچر کے اندر ہم کیا کچھ پڑھنے والے ہیں اس کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوبارہ سے جن بچوں نے ہمیں بہت لیٹ جوائن کیا ہے ان کو پاکستان اسٹڈیز کے سلیبس کے بارے میں بتا دوں کہ پاکستان اسٹڈیز کے سلیبس کو ہم نے 2 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور پھر ان 2 سیکشنز کو اگر مزید ہم ان کے سب سیکشنز بنائیں تو اس میں امپورٹنٹ ایونٹس آف ہسٹری ان سب کانٹیننٹ فرام 711 ٹو 1947، اس کے بعد امپورٹنٹ ایونٹس ہیپنڈ آفٹر انڈیپینڈنس فرام 1947 to 1973، important developments in the history of Pakistan from 1973 to 2000، and important developments in the history of Pakistan from 2002، اس کو آپ کر لیجئے گا 2024۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے پاکستان اسٹڈیز کے سلیبس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آغاز کریں گے محمد بن قاسم کے بارے میں کہ وہ کس طرح سندھ میں آئے، کیا ریزنز تھے کہ ان کو یہاں پر آنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے جڑی بہت سی کنسپائریسی تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان تھیوریز کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ بچپن سے 7ویں 8ویں جماعت میں ہمیں محمد بن قاسم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اسلام کے ہیرو ہیں، لیکن جب کبھی ہم جنرل بکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہم کچھ پڑھتے ہوئے آئے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ لیکن آپ کو لیکچر ڈیلیور کرتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ایگزامز گورنمنٹ آف پاکستان نے کنڈکٹ کرنے ہیں، جو کہ ہمارا اسکول اور کالجز کا سلیبس بناتا ہے، اور جتنے بھی ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں اس میں محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو ہم انہیں ایز اے ہیرو ہی لے کر آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، محمود غزنوی کے بارے میں ہم آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ 7ویں 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے اندر اس کا ایک لیسن موجود ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان کو کتنی مرتبہ فتح کیا۔ ہندوستان میں جو ایک سومناتھ کا مندر تھا اس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ پھر محمد غوری کے بارے میں ہم آج کے اس لیکچر میں آپ کو پڑھائیں گے۔ دین یہاں سے سلیو ڈائنیسٹی کو جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہم دہلی سلطنت کو پڑھ رہے ہیں۔ دہلی سلطنت پر کتنی ڈائنیسٹیز نے حکومت کی ہے، یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیں، دہلی سلطنت پر 5 ڈائنیسٹیز نے حکومت کی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور ایڈوائس آپ کو دیتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس پلیٹ فارم سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کو ایک لمبے عرصے تک یاد رہے اور دوبارہ کبھی آپ کو پاکستان اسٹڈیز پڑھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ نے پھر ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا کام کرنا ہوگا کہ آپ مارکیٹ سے ایک رجسٹر خرید لیں، ایک کاپی خرید لیں، اس کے مختلف سیکشنز بنا لیں، جتنے بھی سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان کے مختلف سیکشنز آپ بنا لیں۔ تو ڈیلی بیسس پر جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا اس کے آپ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنا لیں۔ اب ہینڈ ریٹن نوٹس بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایف فائل آپ کو دی جائے گی اس میں موجود جو ہر ایک لفظ ہے وہ اس کے آپ نے نوٹس بنانے، بلکہ لیکچر ڈیلیور کرتے وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں جس طرح سے میں نے آپ کو ایڈیشنل چیز بتا دی کہ سلیو ڈائنیسٹی دہلی سلطنت کا حصہ ہے، اور دہلی سلطنت پر کتنی ڈائنیسٹیز نے حکومت کی ہے، 5 ڈائنیسٹیز نے حکومت کی ہے، تو آپ اپنی نوٹ بک میں یہ چیز لکھ لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی ریسرچز آ چکی ہیں کہ جو چیز ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ ہمیں لمبے عرصے تک یاد رہتی ہیں، تو اس سے آپ کی وہ شکایت بھی دور ہو جائے گی جو کہ اکثر آپ مجھ سے کرتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو چیزیں
آپ کو تبھی یاد رہیں گی جب آپ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز یاد کریں گے. وہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. آپ اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں کبھی یہ چیز آزما کر دیکھ لیجئے گا. جب کوئی چیز آپ کسی نوٹ بک پر لکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے لمبے عرصے تک یاد رہتی ہے, اور جو چیز آپ صرف پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہارڈلی 4 سے 5 دن تک آپ کو یاد رہے گی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. دہلی سلطنت کے اندر ہی ہم خلجی ڈائنیسٹی کو بھی پڑھیں گے, دین تغلق ڈائنیسٹی کے بارے میں بھی آپ کو پڑھایا جائے گا, اینڈ دین لاسٹ میں ہم آپ کو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز حل کروا دیں گے. اب یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو کہ پاسٹ ایگزامز میں ان ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے رہے ہیں اور آنے والے ایگزامز میں پوچھے جا سکتے ہیں. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ وائس نوٹ پر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اب تو ہمارا پہلا سیکشن ہے پری پارٹیشن ہسٹری, جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے 711 سے اور یہ جاری رہے گی 1947 تک. پری پارٹیشن ہسٹری کا سب سے پہلا ٹاپک ہے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں کلاسز میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور انہیں اسلام کا ہیرو سمجھا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سندھ کو فتح کیا اور بر صغیر میں اسلام کو لانے والے محمد بن قاسم تھے. تو محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں 31 دسمبر 695 اے ڈی میں. یہ تاریخ یاد رکھیے گا, تاریخ یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ چیزوں کو لمبے عرصے تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بناتے چلے جائیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں. تو محمد بن قاسم کب پیدا ہوئے؟ جی ہاں, 31 دسمبر 695 اے ڈی میں یہ پیدا ہوتے ہیں. ان کا تعلق پوچھا جاتا ہے کہ کس ٹرائب سے تھا. ان کا تعلق تھا ثقافی ٹرائب سے. کس ٹرائب سے ان کا تعلق تھا؟ ثقافی ٹرائب سے ان کا تعلق تھا. پنجاب پبلک سروس کمیشن یہ سوالات بہت زیادہ پوچھتا ہے تو اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے گا. تو محمد بن قاسم کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ عماد الدین. کیا لقب تھا؟ ان کا لقب تھا عماد الدین. ٹھیک ہے, یہ ایک عرب کمانڈر تھے امیہ کیلیفیٹ کے اندر. یہ ایک عرب کمانڈر تھے اور ان کا تعلق کس کیلیفیٹ سے تھا؟ جی ہاں, بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. اسلامک سٹڈیز کے اندر ہم آپ کو بنو امیہ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھائیں گے. عماد الدین کی جو لٹرل میننگ ہے وہ کیا ہے؟ دی پلر آف اسلام. انہیں پلر آف اسلام سمجھا جاتا تھا. اچھا, جو کیلیفیٹ تھا ولید ون کا, led the Muslim conquest of Sindh and Multan from the third and last Maharaja of the Brahmin dynasty Raja Dahir. ٹھیک ہے, تو محمد بن قاسم نے کس کو شکست دی تھی؟ جی ہاں, راجہ داہر کو شکست دی تھی. کس سال میں یہ شکست دی تھی؟ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا, 712 میں انہوں نے راجہ داہر کو شکست دی تھی. ٹھیک ہے, اور اس وقت جو بادشاہ تھے, کیلف تھے, وہ کون تھے؟ وہ ولید ون تھے. ٹھیک ہے, سندھ واز کنکرڈ بائی محمد بن قاسم. اب محمد بن قاسم نے سندھ کو کس کے دور کے اندر فتح کیا؟ جی ہاں, بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح ہوتا ہے, اور اس کو فتح کرنے والے کون تھے؟ جی ہاں, محمد بن قاسم تھے. جو پہلا مسلم انویژن ہوا ہے ہندوستان کے اندر, اس کو کس نے لیڈ کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے اس کو لیڈ کیا تھا. اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ پہلے ہی محمد بن قاسم کو نہیں بھیج دیا گیا تھا, بلکہ اس سے پہلے کچھ کمانڈرز بھیجے گئے تھے. وہ کون کون کمانڈرز تھے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے کہا کہ وہ جو خواتین ان کے پاس محصور ہیں اور بچے ان کے پاس جو قید ہوئے ہوئے ہیں ان کو وہ چھوڑ دے, لیکن راجہ داہر نے
ان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ محمد بن قاسم کے بارے میں بہت سی کنسپائریسی تھیوریز ہیں، لیکن ان کنسپائریسی تھیوریز کی طرف ہم نے دھیان نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے وہی پڑھنا ہے جو ہمیں ٹیکسٹ بک بورڈز میں پڑھایا گیا ہے، کیونکہ ہم سے جو کوسچنز ہیں وہ وہیں سے پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، جو ہمیں ٹیکسٹ بک بورڈز کی جو بکس ہیں اس میں جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہم نے صرف اور صرف اسی کو سچ ماننا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ راجہ داہر نے کچھ خواتین کو اور کچھ بچوں کو قید کیا ہوا تھا، اور حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ آپ ان خواتین کو، ان بچوں کو چھوڑ دیں جس کے لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ان کو رہا نہیں کر سکتا. تو جب انہوں نے انکار کیا تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو سزا دینے کے لیے ایک اپنا کمانڈر بھیجا جس کا نام تھا عبداللہ بن ہنیان. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے پہلے ہی محمد بن قاسم کو نہیں بھیج دیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے حجاج بن یوسف نے کچھ کمانڈرز بھیجے تھے، جن میں سے پہلا کمانڈر تھا جو راجہ داہر سے لڑنے کے لیے گیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ہنیان. ٹھیک ہے، اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد حجاج بن یوسف نے کس کو بھیجا؟ جی ہاں، محمد بن قاسم کو بھیجا تاکہ وہ جا کر راجہ داہر سے لڑ سکے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے، اور اکثر میں نے یہ سوال ایف پی ایس سی میں بھی اپیئر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا حجاج بن یوسف سے کیا رشتہ تھا؟ محمد بن قاسم کا حجاج بن یوسف سے جو رشتہ تھا، ایک تو وہ بھتیجے تھے حجاج بن یوسف کے، اور سن ان لا بھی تھے. ٹھیک ہے. When Muhammad bin Qasim attacked Sindh, his age was just 17 years old. تو ہمیں تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو ان کی جو ایج تھی وہ صرف اور صرف 17 برس تھی. ٹھیک ہے، اور جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو ان کی جو ملٹری تھی اس کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اس کی اسٹرینتھ تھی 12,000، تقریباً 12,000. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. محمد بن قاسم جب سندھ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو 1 مہینہ وہ مکران کے مقام پر انہوں نے قیام کیا. ٹھیک ہے، اور اس وقت جو مکران کے گورنر تھے وہ کون تھے؟ ہارون اس وقت مکران کے گورنر تھے. ٹھیک ہے، راجہ داہر واز دا 3rd اینڈ لاسٹ رولر آف برہمن ڈائنیسٹی. اب اکثر آپ سے برہمن ڈائنیسٹی کے بارے میں پنجاب پبلک سروس کمیشن سوال کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا جو آخری رولر تھے برہمن ڈائنیسٹی کے وہ کون تھے؟ وہ راجہ داہر تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راجہ داہر کی اس وقت جو آرمی کی اسٹرینتھ تھی، تو ہمیں بکس یہ بتاتی ہیں کہ ان کی آرمی کی اسٹرینتھ تھی 1 لاکھ، اور محمد بن قاسم کی جو آرمی کی اسٹرینتھ تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 12,000 تھی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. دا بیٹل آف ارور. بیٹل آف ارور لڑی گئی ہے محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان. دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے کہ جو بیٹل آف ارور ہے یہ لڑی گئی ہے محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان. منصورہ was the city name which was established by محمد بن قاسم. وہ شہر جو کہ محمد بن قاسم نے جس کی بنیاد رکھی، جس کو فتح کرنے کے بعد جس شہر کی بنیاد رکھی، اس شہر کا نام تھا منصورہ. ٹھیک ہے، جے سنگھ کون تھا؟ جی ہاں، جے سنگھ راجہ داہر کا بیٹا تھا جس نے بعد میں چل کر اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کس طرح سے سندھ میں داخل ہوا اور پھلا پھولا، وہ اسی طرح سے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے. یہ بکس ہمیں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری کوئی تھیوری نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سی کنسپائریسی تھیوریز موجود ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں. تو ہمیں ٹیکسٹ بک یہ بتاتی ہیں، جتنی بھی ٹیکسٹ بکس ہم نے پڑھی ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ راجہ داہر کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا جے سنگھ، اس نے اسلام قبول کیا تھا. رانی بائی واز دا نیم آف راجہ داہرز وائف. ٹھیک ہے، راجہ داہر کی جو بیوی تھی اس کا کیا نام تھا؟ اس کا تھا نام رانی بائی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ یہ سوالات ہم نے ایف پی ایس سی میں تو کبھی نہیں دیکھے، این ٹی ایس نے ہم سے ایسے سوالات نہیں پوچھے، بالکل نہیں پوچھے، لیکن پنجاب پبلک سروس کمیشن سے آپ ایسے سوالات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کو آپ کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ساکر واز دا منسٹر آف راجہ داہر، یہ کس کے منسٹر تھے؟ راجہ داہر کے منسٹر تھے۔ آفٹر کیپچرنگ الور کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے کس کو فتح کیا؟ جی ہاں، ملتان کو فتح کیا۔ تو اگر ہم اولڈ بکس پڑھتے ہیں، یا ہم یوں کہہ لیجئے کہ جب ہم پاکستان کی جغرافی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہندوستان کی جغرافی کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ ڈویژن نہیں ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان کی،